तब मुसलमानों का एहसास हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़ैसला किस कदर दूर रस नताइज का हामिल था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की मौजूली का फ़ैसला ऐसा था कि बेशतर लोगों ने उसे पसंद न किया। सब जानते थे कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को सैफुल्लाह का खिताब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खिताब बिला जवाज़ नहीं दे दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु वाकई अल्लाह की तलवार थे। रूमियों को हर मैदान में शिकस्त देने वाले खालिद ही थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी तस्लीम करते थे कि खालिद न होते तो रूमियों को, जो उस वक़्त बहुत बड़ी कुव्वत थे, शिकस्त न दी जा सकती थी। इसके साथ ये मुश्किल भी पैदा हो गई कि महाज पर मुसलमानों की पोजीशन कमज़ोर हो गई। इस सूरत हाल को संभालने की अहलियत खालिद बिन वलीद में ही थी। ये कमज़ोरी अबू उबैदा की एक गलती से पैदा हुई थी, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस तरह सिपहसालारी से माजूल किया कि इन्हें इनके एक मातेहत सालार अबू उबैदा को सिपहसालार बनाकर खालिद को इनके मातेहत कर दिया। ज़्यादातर लोग ये राय देते थे कि खालिद की पेहम फतूहात और लोगों में इनकी मकबूलियत को देखते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खदशा महसूस होने लगा था कि खालिद बिन वलीद मफतूआ इलाकों के हुक्मरान न बन बैठें। लोग ये भी कहते थे कि हज़रत उमर और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान पुराने इख्तलाफात मौजूद थे। एक वाक़या तो सबको याद था कि मुर्तदीन के ख़िलाफ़ जंग में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की थीं। इनका एक मार्का मुर्तदीन के एक सरदार मालिक बिन नवेरा से हुआ। मुर्तदीन ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन खालिद की जारहाना क़यादत और मुजाहिदीन की बेजिगरी के सामने मुर्तदीन न ठहर सके। इनका सरदार और सालार मालिक बिन नवेरा गिरफ्तार हुआ। खालिद बिन वलीद ने उसे कत्ल करवा। मालिक बिन नवेरा की एक बीवी जवान और गैर मामूली तौर पर हसीन थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके साथ शादी कर ली। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके साथ शादी कर ली। इस जवान औरत का नाम लैला था। इस शादी की खबर मदीना पहुंची तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत गुस्सा आया। उस वक़्त खलीफा अबू बकर सिद्दीक थे। मदीना में खबर यह पहुंची कि खालिद ने मालिक बिन नवेरा को इसकी हसीन व जमील बीवी लैला के साथ शादी करने के लिए कत्ल किया है। हज़रत उमर ने खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक से कहा कि खालिद को माजूल करके वापस मदीना बुला लिया जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं माने थे। उन्होंने कहा था कि इस वक़्त ये देखें कि खालिद बिन वलीद ने मैदान जंग में कितनी कामयाबियां हासिल की हैं, और ये भी देखें कि ये जंग कैसी है। ये फितना इर्तदाद की सरकोबी की जंग है। इन मुर्तदीन ने मुसलमान होकर इस्लाम से इन्हिराफ किया और उन्होंने अपने नबी खड़े कर दिए हैं। खालिद ने इस जहाद में ऐसी कामयाबियां हासिल की कि उसने एक शादी कर ली है तो उसे माफ़ किया जा सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तशफ़ी न हुई। वो खामोश तो हो गए, लेकिन उनके दिल में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ नाराज़गी कायम रही। हकीकत ये थी कि मालिक बिन नवेरा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो अपने कबीले का सरदार था। ये तमाम कबीला मुसलमान हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रालत फरमा गए तो मालिक बिन नवेरा ने लोगों से वसूल की हुई ज़कात और महसूलात की रकम मदीना भेजने के बजाय लोगों को वापस कर दी और सबको इस्लाम के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा कर दिया। इसके अलावा मुर्तदीन में से एक औरत सज्जाह ने दावा नबूवत किया तो मालिक बिन नवेरा ने न सिर्फ इसकी नबूवत को तस्लीम किया, बल्कि अपने कबीले और अपने ज़ेर असर दूसरे कबीलों से कहा कि वो सज्जाह को नबी तस्लीम करें। ये औरत इराक़ के रहने वाले अल हारिस की बेटी थी। मालिक बिन नवेरा का सबसे बड़ा जुर्म तो ये था कि उसके इलाके में मुसलमानों की जो बस्तियां थीं, इन्हें नजर आतिश कर दिया गया था। मौरखों की तहरीरों के मुताबिक खालिद बिन वलीद ने उसे शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया और इसके ये तमाम जराइम इसके आगे रखे। उसने इन जराइम का एतराफ़ किया। तब खालिद बिन वलीद ने उसे कहा कि वो ऐसे आदमी को माफ़ नहीं कर सकते जिसने मुसलमानों को कत्ल किया और इनकी बस्तियां जलाई हों। मालिक बिन नवेरा को कत्ल करके खालिद बिन वलीद ने उसकी बीवी लैला को लोंडी बनाने के बजाय उसे बीवी बना लिया। अबू बकर सिद्दीक ने तो खालिद बिन वलीद की इस शादी को जुर्म नहीं समझा था, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे माफ़ नहीं किया था।
یہ شادی دسمبر 632 عیسوی میں ہوئی۔ اب اگست 634 عیسوی کے آخری دنوں میں حضرت عمر انہیں معزول کر رہے تھے۔ مبصر لکھتے ہیں کہ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ 2 سال پرانے ایک واقعے کو بہانہ بنا کر حضرت عمر جیسے مدبر اور دور اندیش خلیفہ نے خالد بن ولید جیسے تاریخ ساز جرنیل کو معزول کر دیا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ خالد بن ولید اپنے قبیلے کے سردار کے فرزند تھے۔ یہ امیر کبیر خاندان تھا۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ خالد بن ولید نے غربت نہیں خوشحالی دیکھی تھی۔ انعام و اکرام دینے میں ان کی کشادہ ظرفی اور سخاوت مشہور تھی، اور یہی ایک وجہ تھی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خالد بن ولید سے شاکی رہتے تھے۔ خالد کی معزولی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بہت لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ حضرت عمر نے آخر ایک خطبے میں اپنے فیصلے کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ یہ وضاحت تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ اور امت رسول اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد بن ولید امیر خاندان کا فرزند ہے۔ اس نے امیرانہ ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا حاجت مندوں کے گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں، تیگ زنوں کو بھی انعام و اکرام دیتے ہیں۔ مجھے ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بتایا گیا تھا کہ خالد نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو 10,000 دراہم انعام دیا ہے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ کیا اسلام اس اسراف کی اجازت دیتا ہے؟ میں خلیفہ رسول اللہ ابو بکر صدیق کو جو مشورے دیتا تھا، ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ الگ بحث ہے۔ اس فیصلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اخلاقی جرات اور اصول پسندی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے بڑے ہی نازک دنوں میں بہت بڑا خطلہ مول دیا تھا۔ محاذوں پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا، اور ہوا لشکروں میں خالد بن ولید کی مقبولیت پیر و مرشد جیسی تھی۔ مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ اس کا انحصار اس پر تھا کہ خالد کا رد عمل کیا تھا۔ مجاہدین خالد بن ولید کا رد عمل دیکھنے کے منتظر۔ سب سے زیادہ پریشان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں خالد بن ولید کی جگہ سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کی صورتحال تھی تو سالاروں کے قابو میں رومیوں کو ہر میدان اور ہر محاذ پر شکست دی جا چکی تھی۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، لیکن رومی کوئی معمولی جنگجو نہیں تھے کہ وہ ان چند ایک شکستوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے مقبوضات مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ جاتے۔ وہ اس دور کی ایک ہیبت ناک جنگی طاقت تھے۔ وہ اپنی افواج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب جانتے تھے کہ رومیوں کے پاؤں اکھاڑنے کی جو اہلیت خالد بن ولید میں ہے وہ دوسرے سالاروں میں رضی اللہ عنہ میں ہے وہ دوسرے سالاروں میں نہیں۔ یہ برابر کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی۔ مسلمان جذبے کے زور پر لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل ہتھیار بہتر تھے۔ گھوڑے کئی گنا زیادہ تھے اور نفری کہیں 5 گنا زیادہ تھی اور کہیں 8 گنا بھی۔ یہ جذبے اور جنگی طاقت کا مقابلہ تھا۔ قلیل نفری سے کثیر تعداد دشمن سے لڑنے اور اس کے پاؤں اکھاڑنے کی جو صلاحیت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی۔ تمام سالار اور مجاہدین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ خالد بن ولید اپنی معزولی کے خلاف احتجاجاً محاذ سے نکل گئے تو مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ محاذ پہلے ہی کمک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اور مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کمک لینے کے لیے مدینہ گئے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تجربہ کار سالار تھے، زاہد اور پارسا تھے۔ انہیں امین الامت کہا جاتا تھا۔ جنگ کے میدان میں ان کی جارحانہ قیادت قابل داد تھی۔ دشمن کو وہ مصیبت میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن سپہ سالاری کے جو جوہر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں تھے وہ ابو عبیدہ میں ذرا کم تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک واقعے کا بیان کافی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی فہم و فراست میں کچھ فرق تھا یا نہیں۔
واقعہ یوں ہے کہ دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح نے مجاہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا۔ رومی جوابی حملہ کی تیاری کر رہے تھے۔ خالد کی معزولی کے 6-7 روز بعد ایک اجنبی ابو عبیدہ سے ملنے آیا اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور راز کی ایک بات بتانے آیا ہے۔ ابو عبیدہ نے اسے بٹھا لیا۔ یہاں سے کچھ ذرا دور ایک قصبہ ابو القدس ہے، اجنبی نے کہا۔ وہ ہر سال وہاں میلہ لگتا ہے، 2-3 روز بعد میلہ لگے گا۔ دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے لائیں گے۔ اس مال میں سونے چاندی کے زیورات بھی ہوں گے، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر بھی۔ اس کے علاوہ جن اشیاء کی دکانیں لگیں گی وہ بہت ہی قیمتی اشیاء ہوں گی۔ میلے میں جو خریدار آئیں گے وہ ہر سال کی طرح بڑے ہی دولت مند لوگ ہوں گے۔ یہ رومیوں کا میلہ ہے اور رومیوں سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے۔ 3-4 روز بعد آپ اچانک میلے پر چھاپا ماریں اور یہ سب مال دولت آپ کا مال غنیمت ہوگا۔ اتنا قیمتی مال آپ کو 10 قلعوں سے بھی نہیں مل سکتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ وہ خود عیسائی ہے اور رومی بھی عیسائی ہے، اور اس میلے میں عیسائی ہی آئیں گے یا یہودی تاجر ہوں گے؟ پھر وہ اپنے مذاہب کے لوگوں کو کیوں لٹوانا چاہتا ہے؟ میں کٹر عیسائی ہوں۔ اس عیسائی نے جواب دیا، کیا آپ نہیں جانتے کہ رومی جب عیسائی نہیں ہوا کرتے تھے تو ان کے ایک بادشاہ نے زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈلوا دیا تھا اور شیر انہیں چیر پھاڑ کر کھا گئے تھے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے والے رومی ہی تھے۔ اس کے ایک زمانے بعد انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تو کیا ہوا؟ یہ رومی اب بھی ویسے ہی بادشاہ ہیں جیسے عیسائی ہونے سے پہلے تھے۔ یہ لوگ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہی نہیں۔ آپ نے جو علاقے فتح کیے ہیں میں نے جا کے وہاں دیکھا ہے، آپ عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کمتر رعایا نہیں بلکہ اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا کچلا ہوا انسان ہوں۔ میں اگر مسلمان نہیں تو کیا ہوا؟ میں عربی تو ہوں۔ میں رومیوں کی غلامی کو تسلیم نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ اس عیسائی نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو قائل کر دیا کہ انہیں اس میلے پر چھاپا مارنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عیسائی نے کہا، ابو القدس کے ارد گرد اور دور تک رومی فوج کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ رومی فوج کے کچھ دستے طرابلس میں ہیں، وہاں سے بروقت ابو القدس نہیں پہنچ سکتے۔ انہیں اطلاع دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس عیسائی کے جانے کے بعد ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ ایک عیسائی عرب انہیں کس موٹے تازے شکار کی خبر دے گیا ہے۔ ابو القدس رومیوں کے علاقے میں ہے، ابو عبیدہ نے کہا، اور رومیوں سے ہم برسر پیکار بھی ہیں، اس لیے اس میلے پر چھاپا مارنے میں ہم حق بجانب ہوں گے۔ کوئی خطرہ بھی نہیں، رومی فوج وہاں سے بہت دور ہے۔ میں تم میں سے کسی کو حکم نہیں بھیجوں گا، جو کوئی اس چھاپے کی کمان لینا چاہے وہ آگے آ جائے اور 500 گھوڑے سوار منتخب کر لے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سالاروں کو باری باری دیکھا اور ان کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید پر ٹھہر گئیں۔ انہیں توقع تھی کہ خالد بن ولید اس چھاپے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے، لیکن خالد کا چہرہ بے تاثر تھا اور وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی رہیں۔ خالد نے منہ پھیر لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سپہ سالاری سے معزولی کا رد عمل تھا۔ خالد کا چھاپا مار دستے کے ساتھ نہ جانا الگ بات تھی۔ انہوں نے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اتنا بھی نہ کہا کہ انہیں اس میلے پر چھاپا مارنا چاہیے بھی یا نہیں۔ سب سالار خاموش رہے۔ میں جاؤں گا، ایک آواز اٹھی۔ سب نے ادھر دیکھا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی ابھی آ ہی رہی تھی۔ تو بہت کم سن اور ناتجربہ کار ہے ابن جعفر، ابو عبیدہ نے کہا۔ ابو عبیدہ نے ایک بار پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ یوں چپ چاپ بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہو۔ میں گھر سے یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں آیا، اس نوجوان نے جواب دیا۔ مجھ پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا باپ کس لڑائی میں شہید ہوا تھا۔ میں نے اس کے خون کا قرض اتارنا ہے۔ میں کم عمر تو ہوں، خدا کی قسم بزدل نہیں ہوں۔ میں تجربہ کار نہیں لیکن اناڑی بھی نہیں۔ میرا حوصلہ نہ توڑیں، میں بہت کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔
آپ کہتے ہیں کہ وہاں رومی فوج ہے ہی نہیں، تو میرے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ابن جعفر، ابو عبیدہ نے کہا، میں تیرا حوصلہ نہیں توڑوں گا، میں تجھے 500 چنے ہوئے سوار دیتا ہوں، ان کی کمان تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ ایک نوجوان کو 500 گھڑ سواروں کی کمان دینا بظاہر دانش مندی نہیں تھی، لیکن یہ نوجوان کوئی عام سا نوجوان نہیں تھا۔ اس کا نام عبداللہ بن جعفر تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ عبداللہ بن جعفر ابو القدس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ چھاپا 3-4 دنوں کے بعد مارنا تھا۔ 3-4 دنوں کے بعد نوجوان عبداللہ بن جعفر 500 چنے ہوئے گھوڑ سواروں کے ساتھ ابو القدس کو رخصت ہوا۔ اس کے ساتھ مشہور و معروف جان باز مجاہد اور رسالت معاب کے شدائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ دستہ 14 اکتوبر 634 عیسوی کے رات کو روانہ ہوا تھا۔ شعبان کی 15 تاریخ تھی، چاند پورا تھا، سحر کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی۔ اس چھاپا مار دستے نے رات ہی رات میں سفر طے کر لیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب یہ دستہ ابو القدس کے مضافات میں پہنچ گیا۔ عبداللہ بن جعفر اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما نے دستوں کو اس انتظار میں ذرا دور ہی روک لیا کہ میلے کی دکانیں کھل جائیں۔ میلہ تو خیموں، شامیانوں اور کناتوں کا ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ دکانیں کھلی تو اندازہ ہوا کہ مال کس قدر قیمتی ہے۔ سورج ذرا اوپر آنے تک میلہ انسانوں سے بھر گیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے سواروں کو حکم دیا کہ میلے کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ 500 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دیں اور میلے کو نرگے میں لینے لگے۔ اچانک کم و بیش 5000 رومی گھوڑ سوار کہیں سے نکل آئے۔ وہ صحرائی آندھی کی مانند آئے اور پھیل کر مسلمان سواروں کو گھیرے میں لے لیا۔ کہاں 5000 اور کہاں 500، وہ بھی گھیرے میں آئے ہوئے۔ مجاہدین گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے ادھر ادھر دوڑانے لگے، لیکن ہر طرف رومی سواروں کی تہ در تہ دیوار کھڑی تھی جو انہیں روک لیتی۔ مسلمان ہر محاذ پر قلیل تعداد میں لڑے ہیں۔ 10,000 مجاہدین نے 1,00,000 کفار کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ جنگی ترتیب میں سالاروں کی ہدایت پر لڑتے تھے، مگر یہاں وہ اچانک غیر متوقع گھیرے میں آ گئے۔ مورخ واقدی اور بلازری لکھتے ہیں کہ ان 500 مجاہدین نے بھاگنے کی کوشش ترک کر کے دو بدو مقابلہ شروع کر دیا۔ مجاہدین انفرادی طور پر لڑ رہے تھے، یہ تو زندگی اور موت کا معرکہ تھا۔ مجاہدین بے جگری سے لڑے، مگر ناممکن تھا کہ ایک ایک سوار 10 سواروں کا مقابلہ کرتا اور زندہ نکل آتا۔ مقابلہ تو انہوں نے کیا اور خوب کیا، اور رومیوں کی تلواروں اور برچیوں سے کٹتے چلے گئے۔ مجاہدین پھیل گئے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک مجاہد نامعلوم کس طرح معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ یہ مجاہد گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو بتایا کہ ابو القدس میں کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ رومیوں کا گھیرا مکمل ہونے سے پہلے ہمارے سوار وہاں سے نکل سکے تھے یا نہیں۔ اس سوار نے کہا، اگر نہیں نکل سکے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ ابو عبیدہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہیں اب احساس ہوا کہ یہ تو جال تھا جو رومیوں نے بچھایا تھا، اور اس عیسائی کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس جال میں لائے۔ میلے کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ نے اس عیسائی پر اعتبار کرنے کے علاوہ ایک بھیانک غلطی یہ کی کہ ایک نو عمر آدمی کو، جسے ذرا سا بھی عملی تجربہ حاصل نہیں تھا، 500 گھوڑے سواروں کی کمان دے کر ایک مشکوک مہم پر بھیج دیا۔ اس مہم کے خطرناک ہونے کے امکانات موجود تھے، کیونکہ ابو القدس دشمن کے علاقے میں تھا۔ ابو عبیدہ کو جب اطلاع ملی، اس وقت تقریباً تمام سالار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں ابو عبیدہ کے چہرے پر جم گئیں، اور ابو عبیدہ کی نگاہیں خالد بن ولید کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ان 500 فریب خوردہ سواروں کو خالد ہی بچا سکتے ہیں، لیکن خالد خاموش بیٹھے ہوئے تھے، البتہ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ ابو عبیدہ اور دیگر سالاروں کا خیال تھا کہ خالد بن ولید معزولی کے رد عمل کے تحت اس کام میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو دوسرے نام سے مخاطب کرتے ہوئے التجا کے لہجے میں کہا،
اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تو ہی ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، تو ہی ان کی مدد کرے گا، انہیں نکال سکتا ہے، ایک لمحہ ضائع نہ کر، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد بن ولید نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر تھا امین الامت، معلوم نہیں کیا سوچ کر میں نے تجھے حکم نہیں دیا۔ ابو عبیدہ نے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ معزولی نے تیرے دل پر کوئی اچھا اثر نہیں کیا، خدا کی قسم امین الامت۔ ابو عبیدہ نے کہا، مجھ پر کسی بچے کو سپہ سالار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی حکم مانوں گا، کیا میں ایسی جرات کر سکتا ہوں کہ جسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا ہے اس کا حکم نہ مانوں؟ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان خالد بن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، ابو عبیدہ نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا، جا اپنے گھیرے ہوئے بھائیوں کی مدد کو پہنچ۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ خالد بن ولید اپنے ساتھ سواروں کی کتنی تعداد لے کر گئے تھے، یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ سوار ہی گئے ہوں گے، پیادے ابو القدس تک بروقت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ البتہ تاریخ میں یہ بالکل واضح ہے کہ خالد کے ساتھ زرار ابن ازور بھی تھے جو برہنہ مجاہد کے خطاب سے مشہور تھے۔ اس خطاب کی وجہ یہ تھی کہ زرار قمیض اتار کر اور سر ننگا کر کے لڑا کرتے تھے۔ یہ مجاہدین بڑی تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے، وہ تو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ کی جذباتی حالت بگڑنے لگی، وہ اللہ کے حضور آہوزاری کرنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ مال غنیمت کی خاطر مجاہدین کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالنا، اور ہر فیصلہ سوچ بچار کر کے اور اپنے رفیقوں کے مشورے سے کرنا، نئی زمین میں جا کر دیکھ بھال ضرور کرنا۔ ابو عبیدہ رو رو کر اللہ سے اپنی لغزش کی بخشش مانگ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ایک عیسائی کی بات کو صحیح مان دیا اور پھر ایک ناتجربہ کار جوان کو 500 سواروں کی قیادت دے دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ سوار دستے کے ساتھ سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے ابو القدس پہنچ گئے۔ رومیوں کے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین لڑ تو رہے تھے لیکن کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ تکبیر کے نعرے لگاؤ، خالد بن ولید نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ ابو القدس اور اس کے میدان جنگ کی فضا اللہ اکبر کے گرجدار نعروں سے گونجنے گرجنے لگی۔ نعرے لگوانے سے خالد کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کو پتہ چل جائے کہ مدد آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ رومیوں کو دہشت زدہ کرنا بھی مقصود تھا۔ ان نعروں کی گھن گرج میں خالد بن ولید نے اپنا مخصوص نعرہ لگایا، انا فارس الجدید انا خالد ابن ولید۔ رومیوں نے یہ نعرہ پہلے بھی سنا تھا، خالد حملہ کرتے تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں سے مختلف میدانوں میں لڑ کر دیکھا، خالد کے اس نعرے کے ساتھ ہی رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ خالد کا یہ نعرہ مجاہدین میں نئی روح پھونک دیا کرتا تھا۔ ابو القدس کے کارزار میں اللہ اکبر کی تکبیروں کے ساتھ رومیوں نے انا خالد ابن ولید کے للکار سنی تو ان کی توجہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کی طرف سے ہٹ گئی۔ خالد بن ولید نے اپنے سواروں کو میدان کارزار کے ارد گرد پھیلا دیا اور اتنا تیز حملہ کرایا کہ رومیوں کو سنبھل کر اپنی ترتیب بدلنے کی مہلت ہی نہ ملی، وہ اب خود گھیرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت تک وہ بہت سے مجاہدین کو شہید اور بے شمار کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ بچے کچے مجاہدین کو خالد بن ولید کی مدد ملی تو ان کے حوصلوں میں نئی جان آ گئی۔ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور وہ بھاگ بھی گئے لیکن اپنے مرے ہوئے اور شدید زخمی ساتھی چھوڑ گئے۔ ان کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ مسلمان سواروں کا جانی نقصان بھی معمولی نہ تھا۔ یہ مارکا اتنا خون ریز تھا کہ خالد بن ولید بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرنے اور شدید زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور دوسرا حکم یہ دیا کہ میلے کی تمام دکانوں کا سامان مال غنیمت کے طور پر اٹھا لیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس دمشق پہنچے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت ہی قیمتی مال غنیمت تھا۔ رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے اور ہتھیار بھی مال غنیمت میں شامل تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے جسم پر کئی زخم کھا کر ثابت کر دیا کہ سپہ سالاری سے معزولی انہیں ان کے فرائض سے ہٹا نہیں سکتی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت یعنی بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا اور ساتھ حضرت عمر کے نام پیغام میں تفصیل سے لکھوایا کہ ان کی غلطی سے کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور کس طرح خالد بن ولید نے اس صورتحال کو یکسر بدل دیا۔
ابو عبیدہ نے اپنے اس پیغام میں خالد کی شجاعت اور فرض شناسی کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔